अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फ़ख्र रश्ते अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दीन सीरीज़ में आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिहौली ताला। आज का ये जो उन्वान है दीन सीरीज़ का, ये 13वां लेक्चर है। आज का जो उन्वान है, तक़वे से ही कामयाबी हासिल होगी। तक़वा क्या है और मुत्तकी का अलामत क्या होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे बिहौली ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है कि तुम तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाए। कामयाबी हासिल करने का ज़रिया क्या है? तक़वा इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो जाएंगे। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास कामयाबी क्या है? हमारे पास तमाम जो चीज़ें, जो हम कामयाबी की तरफ हम जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती है। हम समझते हैं कि अब देखिए कि हम अगर पढ़ लिए, हम कोई अगर डिग्री हासिल कर लिए, हम कोई काम में जो है ना, हम अगर अच्छे तरह से हम काम कर लिए और वो काम के जो है ना हमको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो उसमें हम समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन जो है ना कि कामयाबी जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं, कामयाबी ये है कि कामयाब तुम होंगे। कैसा होंगे? तुम तक़वा इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो तक़वा क्या है, हम उसको समझ रहे हैं। तो तक़वा ये है कि तक़वे के भी जो है ना, तक़वे के दो किस्में हैं। तो एक ज़ाहिर का भी तक़वा है और बातिन के भी तक़वा है। ज़ाहिर का तक़वा क्या है? ज़ाहिर का तक़वा वो जो है ना इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं और जो नमाज में है और जो है ना रोज़े रख रहे हैं और जो है ना हज कर रहे हैं, ये ज़ाहिर ही है। लेकिन जो है ना दो बातिन में और भी है, जो कि वो क्या है? वो ईमान और एहसान है। वो उसमें भी यानी कि तक़वा क्या है? तक़वे के जो है ना लफ्ज़ी माने आते हैं डरना और परहेज़ करना। डरना और परहेज़ करना मतलब कैसा डरना भाई? मतलब डरना और परहेज़ करना। क्या डरना? कैसा डरना? मतलब अल्लाह से डरना है तो कैसा डरना है? उसका डरने का हक़ क्या है? डरने के लिए जो है ना क्या होना चाहिए? कैसा डरना है हम अल्लाह से? मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो फ़हम है, हम अल्लाह से डरना बोले तो हम कैसा डर रहे हैं? डरना और परहेज़ करना बोले तो कैसा कि जो है ना कि हमारे पास जो है ना जो भी कुछ है, हम ये समझ रहे हैं कि जो है ना अल्लाह से डरना मतलब क्या है? जैसे कि आम लोगों से जैसा हम डरते हैं, जो है ना कि उस तरह से, जैसा क्या कोई गली के कोई बहुत बड़ा कोई लीडर है तो उससे डर रहे हैं, या तो कोई जो है ना कि हम अपने बॉस से डर रहे हैं। ये देखें कि हमारे पास जो है ना, हम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में हम गौर करें कि नमाज में हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई बहन है जिसकी शादी हो गई है, तो हम समझते हैं कि जो है ना कि अब शोहर है, जो शोहर को देखती है तो बोलते हैं कि भाई शोहर आ गए, मतलब अब वो डर के रहती है। अब वो नमाज़ पढ़ रही है लेकिन नमाज में उसका वो दिल नहीं रहता। नमाज में जैसा अल्लाह से डर कर जैसा ठहरने का हक़ है वैसा वो नहीं ठहरती। लेकिन कैसा ठहरती है? उसका कोई वो क्या है, अब जैसे कि देख लिए कि अपना एक कोई बॉस है, वो बॉस जो है ना दो तीन को उड़ा दिया, दो तीन को जो है ना फायर कर दिया। मतलब क्या है, उसकी जो है ना तबीयत के मुताबिक अगर काम नहीं करे तो वो क्या करता है? वो डिस्क्वालीफाई कर देता है और क्या करता है? उसको फायर कर देता है और उसको जो है ना टर्मिनेट कर देता है। लेकिन हमारे पास, हम ये गौर कर रहे हैं, हम देखिए दुनिया के हद तक हम समझ रहे हैं कि दुनिया में हमें जो है ना हम कामयाब हो गए तो हम ये समझ रहे हैं कि कामयाबी है। मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं कि मेरा बंदा, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मेरा उम्मती जो है कामयाब हो जाए। कहाँ पर कामयाब हो जाए? वो
خبر میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، پلسرات پہ کامیاب ہو جائے، اور جو ہے نا حشر کے تمام آخرت کے تمام منزلوں میں وہ کامیاب ہو جائے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے ہیں کہ کیا سکھا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو کیسا اختیار کرنا ہے تقوی؟ تقوی مطلب تقوی اس کو بولتے ہیں، تقوی کیا ہے کہ اسلام، ایمان، احسان پر جو ٹک گیا وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا متقی بندہ پسند ہے۔ متقی اللہ تعالیٰ کے پاس متقی بہت بڑا ٹائٹل ہے اس کے پاس، یعنی کہ یہ متقی ہے۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے بیان میں ہم نے دیکھا کہ اسلام، ایمان، احسان ہم نے دیکھا، حدیث جبرائیل سے پھر جو ہے نا ہم نے دین کو لے کر آیا، دین کے ذریعے سے جو ہے نا دین کے معنی کیا آتے ہیں، اور جو ہے نا پھر دین کیا ہے، مکمل دین کیا ہے، ہم نے اس کو دیکھا۔ اور حدیث جبرائیل علیہ السلام میں کیا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے سمجھا۔ تو ہم پچھلے بیان میں ہم نے دیکھا وہ تینوں کا جو مجمع، دین کا جو مجمع ہے وہ کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ مکمل دین ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں تین چیزیں ہیں، تین: اسلام، ایمان، احسان۔ اب وہ تینوں پر جو ٹک گیا وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ تو وہ تقوی والا ہے، وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا اسلام ہے، ہمارے پاس کیا ایمان ہے، ہمارے پاس کیا احسان ہے۔ ہم یہ تینوں چیزوں کو ہمیں چیک کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیک کریں گے نا تو ہم کہاں پر ہے، اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا مسلمان ہوں، یعنی کہ اسلام کا عمل ہے میرے پاس، یا میں مومن ہوں، یا پھر مومن کا میرے پاس عمل ہے، اور پھر جو ہے نا کہ میں جو ہے محسن ہوں، پھر محسن کا میرے پاس احسان کا عمل ہے۔ تو یہ تینوں کا جو عمل آ رہا ہے، وہ عمل کے ساتھ جو اگر عمل ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ تینوں کے ساتھ اسلام، ایمان، احسان پر جو ٹک جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا یہ ہے اصل متقی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متقی یہ ہے۔ تو ہم جو ہے نا متقی کو سمجھ رہے ہیں، مطلب ہم تقوی کو سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسا کہ ہم دیکھیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کامیابی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کوئی ڈگری حاصل کر لیے تو ہم کامیاب ہے سمجھ رہے، اور جو ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم کوئی بھی اگر گھر اچھا بنا لیے تو ہم سمجھ رہے کامیاب ہو گئے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا پڑھ لے کے لکھ لے کے جو ہے نا اچھے سے مارکس لے کے آئے تو پھر جو ہے نا ہم یہ سمجھ رہے کہ کامیاب ہو گئے، اور جو ہے نا کوئی اگر بہن ہے، بیٹی ہے، جو ہے نا اس کی شادی ہو گئی تو وہ سمجھ رہی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب کامیاب ہو گئے تو پھر یہ ان میں یہ کاموں میں جو ہے نا یہ فیل کیوں ہو رہے، کام ان کے ناکام کیوں ہو رہے، اور وہ کام میں جو ہے نا وہ کامیابی کیوں نہیں رہ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو مقصد بتائے تھے کہ وہ جو کامیاب ہو جائے، بولے تو مطلب کیسا کامیاب ہونا ہے؟ وہ کامیاب ہونے کے لیے جو ہے نا کہ وہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا وہ متقی ویسا نہیں ہوا۔ تو اب دیکھیں، اگر بھائی ہمارے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا، ہم جو ہے نا کچھ اگر کاروبار کھول لیے، کاروبار ہمارا بہت سارا اچھے سے چلنے لگ رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کامیابی وہ نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ حشر میں کامیابی ہے، خبر میں کامیابی ہے، کامیابی ہمیں جنت ملنے میں، جنت حاصل ہونے میں، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کہ متقی بن جائے، تو متقی کیسا ہونا چاہیے، متقی کسے کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام کا عمل ہونا، اور جو ہے نا ایمان کا عمل ہونا، اور احسان کا عمل ہونا، اور یہ تینوں پر جو ٹک گیا اس کو کہتے ہیں متقی۔ اب یہ تینوں کے عمل میں جو ہے نا عمل دیکھ لے، غور کر لے کہ ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ ہم بولتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کے جو ہے نا ہمیں حقوق نہیں معلوم ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، بہت بار ہم قرآن پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن میں ہی جو ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جو ہے نا قرآن کا جو ہے نا پہلا پارہ دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 1 2 3 میں ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کی راہ دکھاتی ہے، اور پرہیزگار وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور
نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ مطلب یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسلام، ایمان، احسان، یہاں پر قرآن کی یہ جو آیت ہے، یہ 3 جو آیتیں ہیں، یہ تینوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام، نماز کیا ہے؟ اسلام۔ اب پھر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان دل سے تعلق ہے اس کا۔ اب یہاں پر جو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر یقین کی بات آئی۔ یقین میں بتا رہے ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یقین کس کا ہے؟ یقین مطلب دل، یہ روح کا کام ہے، یقین کرتا ہے۔ مطلب یقین کیا ہے کہ اب دیکھیں، اب جو ہے نا کہ جو اسلام رکھتا ہے، اسلام میں جو آ گیا اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو ایمان رکھا ہے، ایمان حاصل کر لیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اب جو اسلام اور ایمان پر آ گیا، آنے کے بعد جو ہے نا، اب وہ جو اسلام کا عمل ہو رہا ہے، ایمان کا عمل ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اب کیا ہو رہا ہے؟ اب احسان کا بھی عمل ہو رہا ہے۔ احسان میں کیا ہے؟ وہ نفس ہے، دیکھنا یا دکھنا۔ تو دیکھنا دکھنا کب ہوتا ہے؟ جب زبان سے جو اقرار کرے، یعنی کہ اسلام زبان سے اقرار کرے، پھر یعنی کہ ایمان، یعنی پھر وہ دل میں تصدیق ہو جانا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ شرط ہے ایمان کی، اور اسلام میں کیا ہے؟ ارکان ہے، ایمان میں کیا ہے؟ شرط ہے، اور احسان میں نفس ہے۔ تو اب وہ جو احسان میں جو نفس ہے، وہ نفس کیا ہے؟ وہ دیکھنا یا دکھنا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں مطلب یقین کب ہوتا ہے؟ جب دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کیا ہے۔ مطلب ہم آخرت دیکھے نہیں، مطلب یہاں پر آخرت کیا ہوتی ہے؟ آخرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ آخرت میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ آخرت کے تمام جو منزل ہے، وہ منزلوں میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ وہ خبر ہے۔ خبر میں جو ہے نا تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ تو اب یہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ جو کامیابی کی جو راہ دکھاتی ہے کیا ہے؟ وہ جو ہے نا، وہ جو ہے نظر میں جو ہے نا کامیابی، ہماری نظر میں کیا کامیابی ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا، ہم نظر میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ دنیا ہمارے پاس کامیابی ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے؟ تم تقوی اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہماری عقل کے حساب سے ہے، مطلب جو بھی ہم دنیا کے ہم حد تک جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمیں دنیا میں جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے، وہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہے نا کہ یہاں پر ایک بات، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ جو میزان پر جو کامیاب ہو جائے گا، وہ جو ہے نا وہ تمام منزل میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ میزان پر کب پہنچے گا بھائی؟ میزان پر مطلب سب سے پہلی منزل کیا ہے آخرت کی؟ وہ خبر ہے۔ خبر میں جو کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت کے تمام منزلوں میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس جو تقویٰ ہے، وہ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے بھی جو ہے نا 2 قسمیں ہیں۔ تقوی کے معنی کیا آتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا، ایک لفظی معنی ہے، اور جو ہے نا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جو ہے نا، اور اصل تقوی کیا ہے کہ جو اسلام ہے اس کا عمل ہونا ہے، جو ایمان ہے اس کا عمل ہونا ہے، اور جو احسان ہے اس کا عمل ہونا ہے۔ یہ تینوں پہ جو ٹک گیا وہ متقی ہے۔ اب یہ جو ہے نا ایک ظاہر میں تقوی ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا ایک باطن میں تقوی ہوتا ہے۔ تو اب وہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، دونوں میں بھی ہمیں تقوی محسوس کرنا ہے۔ اب جو ہے نا ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے۔ ڈرنا اور پرہیز کرنا کیسا ڈرنا؟ اب باطن کا جو تقوی ہے اور جو ظاہر کا جو تقوی ہے، وہ دونوں میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ سے کس طرح ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں جو ہے نا بتا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تینوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ دیکھیں، ایک مثال سمجھتے ہیں، مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم جو ہے نا کہ اسلام، ایمان، احسان، یہ جو تینوں پر جو ٹک گیا، ہم اس کو بول رہے ہیں کہ وہ متقی ہے۔ ایک اس کی مثال سمجھتے ہیں کہ دیکھیں تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل جائے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متقی نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی اگر نکل جائے نا، تو وہ متقی ہوا ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔
अब जो है ना कि एक मिसाल समझते हैं, मिसाल से हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मिसाल को समझने के लिए और हकीकत को समझने के लिए जो है ना मिसाल को दिया जाता है मिसाल में कि अब देखिए आग जो होती है ना वो 3 चीज़ों का मजमा है। तो 3 चीज़ें मिले तो वो आग बनती है। एक फ्यूल है और एक गैस है और एक हीट है। ये तीनों चीज़ अगर मिलेंगे ना तो ये तीनों चीज़ मिलेंगे तो उसका एक नतीजा निकलेगा, वो बनेगी आग। तो ये ट्राइंगल बोलते हैं। आग क्या है? वो एक ट्राइंगल है। हम इंग्लिश में उसको फायर कहते हैं। अब देखिए वो फायर कैसा हो रही है, तीनों में से कोई एक चीज़ अगर कम कर देना, अब जैसे कि बहुत सारी आग लग गई तो उसको बस तीनों में से कोई चीज़ एक कट आउट कर देना। तो तीनों में से कोई एक चीज़ अगर कट आउट कर दिए तो वो क्या होगा, वो आग जो है ना वो बुझ जाएगी। गैस जो है ना उसकी बंद कर दो, आग बुझ जाएगी। उसकी हीट बंद कर दो, आग बुझ जाएगी, यानी ठंडा कर दो उसको, वो बुझ जाएगी। और जो है ना फिर उसके जो फ्यूल है, मतलब जिससे आग लग रही है, उसको कट कर दो, आग बुझ जाएगी। इसी तरह से जो है ना कि इस्लाम अगर निकल गया तो तकवा निकल गया, ईमान अगर निकल गया तो तकवा निकल गया, एहसान अगर निकल गया तो तकवा निकल गया। फिर तकवा हम हासिल नहीं करें फिर तो तीनों पे हमें टिकना है। तीनों में अगर हम टिक रहे हैं तो फिर वो जो है ना हम क्या होंगे, हम मुत्तकी होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला एक हमारे लिए आसानी अता फरमाए कि जो है ना हम आग को हम समझने की हम कोशिश करें कि जो है ना तीनों का मजमा क्या है, वो आग बनती है। तीनों जमा हुए तो आग बनती है। अब यहाँ पर जो है ना हम एक बात को हम समझते हैं कि जो सूरह बकरा में अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाया कि जो है ना कि ये किताब उन लोगों के लिए है, हिदायत है जो मुत्तकी है। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा दिया, किताब जो है ना हम देख रहे हैं कि जो है ना हम कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है ना कुरान से हिदायत पाने वाले कौन है? जो मुत्तकी है। हम कुरान तो हम कई बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो मुत्तकी का हमें जो टाइटल मिलना चाहिए था मुत्तकी, जो हमें मुत्तकी बन के हम जो है ना हम कुरान को अगर पढ़ रहे होते तो हमारे लिए क्या होता, हमारे लिए ये आसान हो जाता। तो हम यहाँ पर हम गौर नहीं कर रहे हैं कि जो है ना हम कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है ना कुरान हिदायत किसको देता हूँ बोला? जो मुत्तकी है उसको हिदायत देता हूँ बोला कुरान। अब देखिए, अब कुरान में जो है ना, कुरान में अल्लाह ताला हमें वाज़े तौर पे बता दिया कि कुरान हिदायत किसको देता? जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन होता है? जो इस्लाम ईमान एहसान पर जो टिक जाता है वो मुत्तकी होता है। अब यहाँ पर देखिए हम जो है ना हम ये गौर करें कि हम देखें साल में एक मरतबा हज होता है, मतलब एक मरतबा कुछ हज के जो अय्याम है वो एक महीने में एक जो ज़िलहज का जो महीना आता है वो महीने में क्या होता है? वो हज होता है। तो हज जो है ना हज तो करने के लिए जाते हैं कुछ सिलेक्टेड लोग जाते हैं, जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे दे और जिसे अल्लाह ताला जो दौलत से नवाज दे तो वो लोग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का जो है ना बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उसने जो है ना हमें एक मौका इनायत फरमाया जो कि हर मुसलमान के लिए वो आसान है। हर मुसलमान के लिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, गूंगा हो, किसी भी तरह से हो, वो हर जो है ना हर वो बंदा वो जो है ना वो हज कर सकता है। जैसे कि जो मालदार है वो लोग जाके रब्बे काबा ये जो खाने काबा का हज करते हैं। लेकिन जो जो जिसके पास माल नहीं है वो जो है ना वो क्या करे? तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी इनके लिए भी आसानी, अपने लिए भी आसानी बना दी है कि हर वक्त जो है ना, अब देखिए जो 3 दिन जो है ना शैतान को कंकरियाँ मारते, हज में जो है ना 3 दिन शैतान को कंकरियाँ मारा जाता है हज के बाद जो है ना। अब वहाँ पर 3 दिन कंकरियाँ मारना है तो अब हमें जो है ना हमें यहाँ पर बरस के 12 महीने 24/7 हमें शैतान को कंकरियाँ मारना ही मारना है, मारते जाना है, उसको मारते जाना है। और इसी तरह से जो है ना हज के जो है ना कुछ मखसूस अय्याम है, वो हज के मखसूस अय्याम किसके लिए है? वो उनके लिए है जो जो माल रखते हैं, जो मालदार है, उनके लिए यह मखसूस अय्याम है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक बात ये समझने की है जो है ना कि हमारे लिए अल्लाह ताला एक आसानी कर दिया कि जो लोग जो है ना जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग हज को तो जा रहे हैं,
اور وہ خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا حج کر رہے ہیں. لیکن اب رب کعبہ کا حج کرنا ہے ہمیں. رب کعبہ کا حج ہمیں کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے؟ مطلب وہ اسلام ایمان احسان پہ جو ٹکے گا نا، وہ کیا ہوگا، وہ رب کعبہ کا حج ہر وقت کرتا رہے گا، اور جو ہے نا وہ شیطان کو ہمیشہ کنکریاں مارتے رہے گا. اب یہ بات کیسی ہوئی بھائی؟ اب یہاں پر جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا شیطان کو کنکریاں مارنا مطلب کیا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کو جو ہے نا جب اسلام ایمان احسان پر جب ہم آ جائیں گے نا، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیطان جو ہے نا ہمیں کہاں کہاں گمراہ کر رہا ہے، شیطان ہمیں کہاں سے ہمیں جو ہے نا ہم کو جو ہے نا شیطان کس طرح سے ہمارے اعمال کو خراب کر رہا ہے، ایمان کو خراب کر رہا ہے، اور ایمان کو چرا لے رہا ہے. شیطان کس طرح سے چرا رہا ہے ہمیں وہ پتہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام ایمان احسان اگر ہم حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم متقی بن جائیں گے. تو کیسا ہم حج بھی ہم کر سکتے ہیں، کیسا مطلب زندگی کی ہر سانس میں ہم حج کر سکتے ہیں. ہر سانس میں ہم جو ہے نا اسلام ایمان احسان کے ساتھ جو ہے نا حج کرنا ہے. کیسا کرنا ہے ہم نے ابھی سمجھا. تو اب دیکھیں ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی طرح بھی کوئی اور آپ کی طرح بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص کو ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے وہ شخص کہ آپ کی طرح بھی کوئی اور شخص ہے کیا بول کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص سے کہ اگر میری طرح اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میری طرح وہی شخص ہو سکتا ہے جب کبھی دیکھے تو عبرت حاصل کرے. یعنی جب کبھی دیکھے مطلب کیا دیکھے، کسی کو بھی دیکھے کہ وہ عبرت حاصل کرنا. مطلب اب دیکھیں، اب ہم نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں، نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور جانا اللہ تعالیٰ کی بھی توفیق ہونا، جانے کے لیے بھی نیت ہونا، اور وہ دل کا وہ جو ارادہ ہونا ہے دل میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونا ہے. پھر وضو کرنا ہے، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونا ہے. پھر گھر سے نکلنا ہے، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونا ہے. پھر ہم گھر سے نکل کر جو ہم راستے تمام ہم جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، وہ چلنے کے لیے قوت دینے کے لیے بھی قوت بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. اب مسجد میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر ٹھہر کر ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم قیام کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم رکوع کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سجدہ کریں، پھر اس کے بعد ہم اٹھ کے بیٹھ رہے سجدے سے. اب یہ دیکھیے، یہ تمام چیزیں یہ کیسا ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اب الٹا اس کا دیکھ لے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ہے نا کہ اذان تک اس کے کانوں میں نہیں گونج سکتی، الحمدللہ کہ وہ جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا وہ کانوں سے بہرا ہے. اب جو ہے نا وہ مسجد کی طرف جا نہیں سکتا کیونکہ وہ پیروں سے معزول ہے، اور وہ پیروں سے جو ہے نا وہ جا نہیں سک رہا. اب جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کر سک رہا، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں کر سک رہا. اب دیکھیں وہ عبرت تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی دیکھے کسی کو تو عبرت حاصل کرے کہ اب ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کروڑوں و احسان ہے، بے انتہا کروڑوں و احسان ہے اس کا کہ جو ہے نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دیا، الحمدللہ سلامت رکھا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب دیکھے تو جو ہے نا وہ عبرت حاصل کرے، اور ہمیشہ عبرت ہو اور خاموشی ہو، اور بندہ جو ہے نا ذکر ہو، اور جو ہے نا ذکر کے ساتھ کسی کے پاس جو ہے نا یہ تین چیزیں اگر ہے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ میری طرح ہے. بولے مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرح بتا دیا اس کو کیا چیزیں ہونا، کسی کو دیکھنا تو عبرت ہو، اور جو ہے نا خاموشی ہو، اور جو ہے نا بولنا ہو تو ذکر ہو. مطلب خاموشی بھی ہے تو کیا ہے، فکر کی ہونا ہے، دین کی فکر ہونا، مطلب فکر کی ہونا ہے، اور فکر کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیسا حاصل ہو، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میرے بندہ متقی ہو جائے، تو کیسا ہم متقی بنے. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا کامیاب ہو جائے. تو کامیابی ہونے کا راستہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وہ متقی ہونا ہے اسلام ایمان احسان کے ذریعے سے. اب یہاں پر جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبرت حاصل کریں گے تو وہ میرے جیسا ہو جائے گا، اور عبرت کے ساتھ جو ہے نا اس کا دیکھنا ہو، عبرت کے ساتھ دیکھے کہ اللہ تیرا بے حد شکر احسان ہے مولا، تو نے مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائے مولا. کئی لوگ ایسے ہیں جو سلامت رہتے ہوئے بھی جو ہے نا سجدے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے نا ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ایسے جو ہے نا ایسے ہمیں
جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہمیں ہمارے اعمال پر ہم تکبر کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے مولا، اور اس کو قبول فرما لے مولا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا ایک 3 علامتیں وہاں پر کیا بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تینوں علامتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے وہ غور کر لینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں چیزیں ہیں، تو وہ تینوں علامتیں اگر ہے تو وہ میری طرح ہے، بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے ایک بات، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا میں آیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بول کے رہتے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو میں آ گئی نا، یہ میں کی کیا ہے، یہ میں کیا ہے، یہ شیطان کی فطرت ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اچھا ہوں بولا تھا، اور ایک عاجز ہو کر ٹھہرے تھے، عاجزی کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور فرشتے عاجز ہو کر ٹھہرے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے آگے، لیکن جو ہے نا کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہمارے جو یہ عبرت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے لیے جا نہیں سکتے، اور نماز کے لیے آئے بھی تو نہ وہ سجدہ ٹھیک سے کر نہیں سکتے۔ اب ان کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا ہم غور کریں کہ نماز میں ہماری فکر کیا ہو رہی ہے، ہم کیسا اللہ سے ڈر کے ہم ٹھہر رہے ہیں یا مخلوق سے ڈر کے ہم ٹھہر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم ٹھہرے ہیں تو ہم عبرت کے ساتھ، مطلب عبرت حاصل کرتے ہوئے ٹھہر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہم تکبر کے ساتھ، نعوذ باللہ، تکبر کے ساتھ ٹھہرے کہ میں اچھا ہوں، میری نماز ایسی ہے، میں نماز ایسا پڑھتا ہوں۔ اور جو ہے نا کئی لوگ ایسے ہیں، دیکھو وہ کیسے نمازیں پڑھتے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے جو ہے نا اس اعمال کو، نماز کے اعمال کو جو ہے نا خراب ہونے سے محفوظ رکھے، اور وہ تکبر سے ہمیں بچا لے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ تقویٰ کیسا حاصل ہوا، یعنی کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا، یعنی اللہ سے کیسا ڈرنا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سے ڈرنا وہ کامیابی ہے۔ کیسا کامیابی ہے، کیسا ڈرنا ہے؟ ڈرنا یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کبھی بے خبر نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہمیشہ خوف میں رہنا ہے، ڈر کے رہنا ہے، محفوظ رہیں گے ہم اگر ڈریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب بھائی دیکھیں، مطلب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور قہار بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ تمام چیزیں ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا کہ ہم بس، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے لیے ہم غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کامیاب کیسا ہو رہے ہیں۔ کامیابی کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا 3 راستے ہیں: اسلام، ایمان، احسان۔ تو ہم متقی بن جائیں گے، اور متقی کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہے وہ بندہ۔ تو اب ہمارے اور ایک بات کو ہم سمجھتے ہیں، جو قرآن کی جو آیتیں ہیں، اب اس میں ہم جو فکر کر رہے ہیں، کیسا فکر کرنا بھائی؟ اب دیکھیں، قرآن کی آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے جو ہے نا فکر نہیں ہو رہی۔ کیسا فکر نہیں ہو رہی؟ کیوں فکر نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو جان رہے نہیں، سمجھ رہے نہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو تم لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم نے کئی ہزار بار ایسا یہ قرآن کی یہ آیت کو پڑھ لیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہزاروں بار ہم پڑھ لیے، لیکن اب وہ جان رہے نہیں، تو یہ کامیابی نہیں مل رہی۔ تو کامیابی، ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کے جو حقوق ہے، قرآن کے جو طریقے، جیسا استعمال، جیسا قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے، ویسا اگر پڑھ رہے ہیں تو کامیابی ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو ہے نا ہمارے اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے تو پھر جو ہے نا دنیا کا ہر کام ہمارے لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام سکسیزفل ہو جائے۔ تو کیسا سکسیس ہوگی بھائی؟ کیسا سکسیزفل ہوگی؟ ہم وہ تینوں چیزوں سے، اگر ہم تینوں چیزوں کو ہم ملائیں گے تو وہ ہم سکسیزفل ہمارا کام ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا یہ 3 چیزیں دیکھنا ہے ہمارے اندر، اسلام، ایمان، احسان ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں ماں باپ دیا ہے، ماں باپ کو اف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اف نہ کہو ماں باپ کو۔ اور بیوی بھی دیا ہے، بیوی کے ساتھ بھی جو ہے نا کہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ کیسا صلہ رحمی کرنا ہے؟ کہ صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہمارے پاس؟
ہم صلہ رحمی مطلب کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے ساتھ اس کو ہم استعمال کر لیں، بس یہ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، دیے ہیں تم کو، اس سے ڈرنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اور ماں باپ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ نعمت سے ڈرنا ہے کہ وہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے، وہ نعمت ہماری ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اب جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے نا، وہ تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا ہے، بیوی دیا ہے تو تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا ہے، ماں باپ دیا ہے تو تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا ہے، اور بچے دیا ہے تو بھی تقویٰ سمجھنے کے لیے، کام دیا ہے، فیکٹری دیا ہے، کاروبار دیا ہے، ہر وہ چیز دیا ہے تو وہ تقویٰ سمجھنے کے لیے دیا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز کو اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو وہ کیا ہوں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں، اسلام، ایمان اور احسان، وہ کیا ہے، وہ کام کیا ہے، کیا ہونا، یعنی ماننا بھی اور جاننا بھی اور دیکھنا بھی کہ یہ کس لیے دیا گیا ہمیں، اس کو ماننا، جاننا، دیکھنا اس کو، اب پھر جو ہے نا، پھر ڈرنا اور اس سے پرہیز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم اس کے ساتھ اگر بدتمیزی کریں گے، ان کے جو ہے نا حقوق ادا نہیں کریں گے اور ان کو ہم ناراض کریں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو تمام جو اعمال ہے وہ اعمال تو رد ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ہے نا ہم ساتھ میں جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں دوزخ میں الگ ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نا تقویٰ اختیار نہیں کیا، کامیابی نہیں ہوئے، جو کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کہ مطلب کیا ہے، ہم ایگزام تو دیے ہم، لیکن جو ہے نا جب ایگزام دینے کے بعد جو ہے نا رزلٹ ہمارا کیا آیا، فیل آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے اس کو محنت اچھی طرح نہیں کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ ابلیس کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس اکڑ گیا، بولا کہ میں اچھا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے، بول کے اس طرح سے انہیں کیا کرا، وہ اکڑ گیا۔ تو جیسا اکڑ گیا، اکڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو، بہت بڑا واقعہ، قرآن کا واقعہ، بہت بڑا واقعہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، بتا تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا، تو اس نے کہا کہ میں اچھا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ تو آدم تو مٹی سے بنے ہوئے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں، اس طرح سے بول دیا۔ اب وہ بول دیا، بولنے کے بعد جو ہے نا بہت بڑی بحث ہونے کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے نا یہ بات پر اکڑ گیا کہ میں اچھا ہوں، میں سیدھا ہوں، میں صحیح ہوں، یہ بات پر اکڑ گیا۔ اب ہمارے اندر غور کرے کہ میں اچھا ہوں، میں سیدھا ہوں، میں صحیح ہوں اور میں ہی اعلیٰ ترین ہوں بول کے ہمارے اندر اگر بات آ رہی ہے تو ہم کہاں ہیں؟ ہم ابلیس کی لائن میں ہیں، ابلیس کی ہم جو ہے نا ابلیس کی ہم نقل میں ہے، ہم ابلیس کی عادت میں ہے، ابلیس ہمارے اندر آ چکا ہے۔ ہماری جو ہے نا ہم یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ تکبر آ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں بول کے آ رہا ہے تکبر، یہ چیز کو نکالنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ابلیس کو وہاں سے دھتکار دیا گیا اور وہ راندا گیا، وہ اس کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دیے۔ اب یہاں پر جیسا یہ بات دیکھتے ہی جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اب رونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اے میکائیل علیہ السلام، تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ لوگ زار و خطر رونا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، ہم تیری مشیت سے ڈرتے ہیں اور ہم تیری مشیت سے بے خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تیری مشیت بہتر جانتا ہے اور تو کیا کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے مولا، ہم اس تیری مشیت سے جو ہے نا ہم ڈرتے ہیں، اس سے ہم خوف کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم تیری مشیت سے ہم ڈرتے ہیں اور اس سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں جو ہے نا
ہم تیری بارگاہ میں ہمیں جو بھی ملا ہے نا تیری بارگاہ سے، ہمیں اپنے خود سے ہم نے حاصل نہیں کیا، یہ تیری شان ہے، یہ تیری توفیق ہے، اور یہ تیری عطا ہے کہ تو نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے مولا۔ اس طرح سے بول کر جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا یہ بات بولے فرشتے کہ جو ہے نا کہ اے باری تعالیٰ، ہم جو بھی مقام، ہمارا جو بھی مقام ہے وہ مقام تیری کرم سے، تیرے جو ہے نا تیری عطا سے ہے، اور جو ہے نا ہم تیری مشیت سے ہم بے خوف نہیں ہے مولا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے جب تک تم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تم خوف میں رہو گے، خوف کے ساتھ رہو گے، تم کامیاب رہو گے، مطلب اللہ کے خوف کے ساتھ رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، اور جب تم بے خوف ہو جاؤ گے تو وہیں سے تمہاری ناکامی اور بربادی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم بتائے فرشتے حالانکہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم بے خوف ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک تم خوف کے ساتھ رہو گے، مشیت کے ساتھ، میری مشیت سے خوف میں رہو گے تو تم جو ہے نا کامیاب رہو گے۔ اگر بے خوف ہو جاؤ گے تو وہاں سے ہماری کامیابی اور بربادی شروع ہو جائے گی۔ بے خوف رہنا ہے تو ناکامی کی نشانی ہے، بے خوف ہو گئے تو سمجھو وہ ناکامی کی نشانی ہے، باخوف رہنا ہے تو کامیابی کی نشانی ہے۔ تو اب دیکھیں باخوف رہنے کے لیے جو ہے نا کیا ہے، کیا تقوی کے ساتھ رہنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ کیا ہم تقوی ہمارے پاس ہے؟ اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ جو ہے نا ہم کس سے ڈر رہے ہیں، کس سے باخوف ہے اور کس سے جو ہے نا بے خوف ہے۔ اللہ سے ہم بے خوف ہے، ہم یعنی کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بولے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، بولے تو وہ ڈرتا ہی نہیں ہو، جو چاہے بول دیتا ہے، جو چاہے بول دیتا ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے میں، بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں ڈنڈیاں مارتے رہے گا، دنیا کی ڈنڈیاں مارے گا، لیکن جو ہے نا کبھی وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا، وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ سے وہ ناکامی کی طرف ہی رہے گا۔ اب یہاں پر غور کریں، کچھ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہم اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر ہم اللہ سے جو ہے نا بے خوف ہو گئے، بے خوف رہنا ہے تو پھر اللہ سے اگر ہم بے خوف رہ رہے ہیں تو پھر جو ہے نا پھر جہنم کا ٹھکانہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اگر ہم جو ہے نا ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں وہ چلے جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں جو ہے نا دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کامیابی کی راستے پر ہمارے پاس رکے ہوئی ہے، کامیاب ہونے نہیں دے رہی ہمارے کو۔ کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، مخلوق کا خوف ہمارے دل میں آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا وہ ہمارے لیے ہم کو آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے نا اس کی جو مشیت ہے اس کی مشیت پر راضی رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، آپ کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے ٹائم پہ جو ہے نا آپ کو دعا دیے، کیا دعا دیے؟ آپ بہت بڑے تیر انداز تھے، آپ کا نشانہ چکتا نہیں تھا، آپ جو ہے نا ایسے نشانے لگا رہے ہیں تیر کے، اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر جو ہے نا آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آپ کو دعا دی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور تیر چلاؤ، اس طرح سے خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اب دیکھیں ان کو جو ہے نا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں، بولے کہ اے اللہ تعالیٰ میں سعد سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو باری تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو جب بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا فرماتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا اپنے لیے ہم
کہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اب یہ غور کریں کہ ہم اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ کہاں کا ہے، کس کا ہے، کہیں کا ہے. ہم یا ہمارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے یا پھر جنت کا ٹھکانہ ہے، ہم یہ غور کر لینے آئے. اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ جنگ احد میں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا دی. تو آپ نے جو ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کبھی بھی جو ہے نا ناراض نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ عطا سے آپ ہمیشہ جو ہے نا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ راضی رہے. تو اب کیسا راضی رہے، ایک واقعہ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت ضعیف ہو گئے اور آپ کی عمر کافی طویل ہو گئی تھی. تو جو ہے نا خانہ کعبہ میں آپ ہے اور عمر کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے آنکھوں کی بینائی چلے گئی. تو لوگوں نے کہا کہ اے سعد بھائی، آپ کو جو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا آپ دعا کریے، آپ کے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی. تو لوگوں نے کہا، جیسا یہ بات کہا تو جو ہے نا آپ لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مشیت میں، اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حالت میں رکھا میں وہ حالات کو بدلنا نہیں چاہتا، اور میں دعا کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو میں بدلنا نہیں چاہتا. یہ یعنی کہ یہ بات دیکھیں کیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جب بھی ساتھ کوئی بھی دعا کرے تو پھر جو ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہو جائے. تو یہاں پر قبول ہو رہی ہے دعا. کیسا قبول ہو رہی ہے؟ قبول ہونے کے بعد جو ہے نا کہ اب ہمارے پاس قبول ہونے کے باوجود، مطلب ہم دعا کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہو رہی. کئی کو نہیں ہو رہی قبول کرنے کے لیے جو ہے نا یہاں پر ہمارے پاس تقوی اختیار نہیں ہے، تقوی اختیار نہیں کرے ہم. تقوی اگر ہمارے پاس اختیار ہم کر لیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، ہماری ہر دعا میں اخلاص ہوگا، استقامت ہوگا، اور وہ دعا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی دعا دی ہے، اسی طرح سے جو ہے نا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری وہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن اب ہم جب بھی دعا کریں تو اس کی دعا پہ جو ہے نا اس کی دعا کو قبول فرما لے گا بول کے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ یہ امید رکھنا ہے. اب دیکھیں ایک بات ہم غور کریں کہ جو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر چیز کے حدود بنائے، ہر چیز کا حدود بنایا اللہ تعالیٰ. اب وہ حدود سے اگر باہر نکل جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. اب جیسے کہ پانی ہے، پانی کے اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے. اب وہ حدود سے باہر نکل جائے گا تو وہ پانی ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. جیسا کہ ڈیم ہے، ڈیم میں اس کو ایک حدود ہے، اس کی ایک ندی ہے، ندی کا ایک حدود ہے. ندی سے اگر باہر رہ گئے، وہ ٹوٹ کے نکل گیا باہر تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا اور خود بھی برباد ہو جائے گا. اور پھر جو ہے نا کہ اب کوئی سا بھی جانور دیکھیں، ہم جو ہے نا جانور مطلب ہم کوئی بکریاں پالتے ہیں، اور جو ہے نا کہ ہم بکریاں اگر پالتے ہیں تو ہم نے کیا کرتے ہیں، اس کے حدود بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ اس سے باہر نہ نکلے بول کر. لیکن کیا ہوتا کہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، وہ حدود سے باہر نکل جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو کتے اس کو پکڑ کر کیا کرتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو وہ اس کے حدود ہے. اب حدود کیوں بنائے، اس کی حفاظت ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے بھی حدود بنائے. وہ حدود کیا ہے، حدود جو ہے نا ہمارا اسلام، ایمان، احسان ہمارا حدود ہے. وہ حدود میں اگر ہم رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا وہ حدود جو بنائے ہے، وہ حدود میں اگر ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اب حدود سے اگر ہم باہر نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم کسی بھی شکاری کے مطلب دنیا، نفس، شیطان کے ہم شکار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں ایک بات، جہاں کے جس کے جو حدود ہے وہاں پر اس کو رہنا ہے. تو انسانوں کے بھی حدود ہے، جانوروں کے بھی حدود ہے، پرندوں کے بھی حدود ہے، یہ تمام کے سب کے حدود ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حدود بنایا. تو ہم حدود سے اگر باہر نکل جائیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے. تو ہمارا حدود کیا ہے، ہمارے حدود اسلام، ایمان، احسان ہے. اس پر ٹکنا ہمارا، اس پر کیا ہے، اس پر قائم رہنا کیا ہے، تقویٰ ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں یہ بات جو ہے نا، یہ انسان کے لیے جو ہے نا، انسان کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہے، یہ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو حدود کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان ہے. اور وہ حدود کا نام کیا ہے، وہ تقویٰ ہے. وہ حدود کیا ہے، وہ تقویٰ ہے. اب
اس کے باہر اگر ہم نکلے تو پھر جو ہے نا ہماری بربادی ہے۔ تقوی رکھیں گے تو جو ہے نا وہ تقوی رکھنے والوں کی علامت کیا ہے؟ اور ایک بات ہم سمجھ لیں گے کہ تقوی رکھنے والوں کی علامت کیا ہے؟ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، ہمیشہ یہ غور کرتے رہتا ہے۔ تقوی رکھنے والا کیا ہے؟ ہمیشہ یہ غور کرتے رہتا ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم اپنے اندر دیکھنا، غور کرنا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا ایک اس کی کافرہ عورت تھی، وہ عورت جو ہے نا اپنے ایک پالتو جو بیل ہوتی ہے وہ بیل کو لے کے جا رہی تھی۔ لے کے جاتے جاتے جو ہے نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ملے، تو جو ہے نا آپ کا مقام کیا ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ آپ کا مقام سلطان العارفین ہے، آپ کا لقب سلطان العارفین ہے، اللہ کی پہچاننے والوں میں آپ سلطان ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو سلطان العارفین، تو آپ کو یہ بتائیے، آپ کا یہ لقب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سے جو ہے نا وہ کافرہ عورت جو ہے نا سوال کرتی ہے کہ اے بایزید رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ ہمیں ایک سوال کا جواب دو، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ یہ پوچھے۔ جیسا یہ بات پوچھتے جو ہے نا، اب دیکھیے اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح سے سوال کر دے تو ہم کیا کرتے اس کو دھجیاں اڑا دیتے اس کی، اور اس کو جو ہے نا ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے، اور اپنی اگر طاقت زیادہ ہے تو ہم اس کو مارنا بھی شروع کر دیتے۔ لیکن آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے اور میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میری جو ہے نا داڑھی تیرے بیل کی دم سے اچھی ہے۔ وہ اگر میرے اعمال ضائع ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے اور جو ہے نا میرا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو میری داڑھی سے تیرے بیل کی دم اچھی ہے۔ وہ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا تکبر ہمارے اندر کتنا بھرا ہوا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں بھائی، نیک و کار ہوں، میرا عمل قبول کرنا ہی کرنا اللہ تعالیٰ، ہم اس طرح سے ہم آرڈر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر جو ہے نا جو سلطان العارفین ہے، آپ کا مقام یہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کی جو عاجزی ہے کس طرح ہے؟ ایسا ہے، مطلب اللہ کی مشیت سے آپ باخبر ہے، بے خوف نہیں ہے، آپ خوف کے ساتھ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب ان کا ایمان ایسا ہے، اور جو ہے نا کہ ان کا اسلام، ان کا عمل، ان کا ایمان، ان کا احسان ایسا ہے، تو پھر ہمارے پاس ہمارے لیے غور کریں کہ ہمارے جو آبا و اجلاء ہے، جس طرح سے ہمیں جو اسلام، ایمان، احسان سکھائے ہیں، اس پر ہمارا عمل کیا ہے، یہ غور کریں۔ مکمل تقوی رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اور اولیاء اللہ جو ہے نا، اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی غصہ نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اللہ کا قول ہے، جو تقوی رکھنے والے ہیں کبھی غصہ نہیں کرتے۔ غصہ مطلب ان کے لیے غصہ ان کو آتا ہی نہیں غصہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ غصے میں کچھ ہو جائے، غصہ کس کی نشانی ہے؟ کفر کی نشانی ہے۔ مطلب غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ بہت سارے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، غصہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمارے جو ہے نا شادی شدہ زندگی خراب کر دیتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو خراب کر دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو خراب کر دیتا ہے، بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو غصہ نہیں کرتے جو تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا جو قول ہے، غصہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا ان کے پاس تقوی نہیں رہتا۔ تقوی رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس غصہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا ہے تو جو ہے نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ اب دیکھیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی بھی منمانی نہیں کرتے۔ اب منمانی اگر ہو رہی، منمانی کرنے والا جو ہے نا وہ متقی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس ہم غور کریں کہ ہم کس کی منمانی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا منمانی ہمارے پاس کیسی ہو رہی ہے، اب یہ غور کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ وبال جان بن جائے گا آخرت میں، ہمارے اس کے لیے ہمیں پوچھ ہوگی۔ ایک بات
سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہے نا کہ ایک واقعہ جو ہے تفسیر نعیمی میں مثال بہت ہی پیاری مثال ہے۔ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین پنجرے ہیں۔ ایک پنجرا ہے، مطلب تین پنجرے ہیں، پنجروں میں تین پنجروں کے تین پرواز ہیں۔ تو تین پنجرے جو ہے نا وہ تین میں سے ایک پنجرا شیطانی پنجرا ہے، اور دوسرا پنجرا نفسانی پنجرا ہے، اور تیسرا پنجرا جو ہے نا وہ پنجرا کیا ہے، وہ دنیاوی پنجرا ہے۔ اگر یہ تینوں پنجروں سے جو ہے نا یہ پنچھی اگر باہر نکل گیا تو وہ جو ہے نا وہ پنچھی باہر نکل گیا، مطلب وہ باہر نکل گیا تو پھر اس کی اڑان کیا ہوگی، شیطانی پنجرے سے نکل گیا تو اس کی اڑان اسلام میں ہو جائے گا، اور جو ہے نا پھر وہ نفسانی پنجرے سے اگر نکل گیا تو اس کی اڑان ایمان کی پرواز ہوگی اس کی، اور جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا کہ اور کیا بتایا آپ، احسان کی پرواز ہوگی۔ یعنی تینوں پنجرے بتا رہے ہیں آپ جو ہے نا مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تین پنجرے ہیں، شیطانی، نفسانی اور دنیاوی۔ تینوں سے اگر باہر نکلے گا تو وہ اسلام کی پرواز ہوگی، ایمان کی پرواز ہوگی اور احسان کی پرواز ہوگی۔ تو اب اگر اور اس کی جو منزل کیا ہوگی، اس کی منزل وہ ہوگی، وہ تقویٰ ہوگی۔ بڑی پیاری مثال ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہے نا کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھیں کہ تقویٰ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے اندر دیکھیں، غور کریں کہ ہم جو ہے نا ہم اندر کیا دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ میں کیا ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ تقویٰ مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ باتیں ہو گئی، اور جو ہے نا باتیں ہونے کے بعد جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زیادہ ہی آپ نے بات کہہ دی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا چہرہ تھوڑا اتر گیا۔ تو آپ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس چلے گئے، آپ گھر کو چلے گئے۔ گھر کو جانے کے بعد جو ہے نا اب آپ کو تھوڑا سا ریئلائز ہوا، اور آپ جو ہے نا آپ کو احساس ہوا، آپ فوراً پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آپ کے گھر پر آتے ہیں۔ گھر کو آ کر جو ہے نا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بھائی بلال، میں نے آپ کو کچھ زیادہ ہی بول دیا اور مجھے معاف کر دو۔ اس طرح سے بولتے ہی جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بھائی عمر، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی بات نہیں ہے۔ بولے کہ نہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں میں دیکھ کر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ بولے کہ نہیں بھائی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ بولے تو آپ جو ہے نا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہاں پر پیش کیا دیکھے۔ تو آپ جو ہے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ سیدھا گھر کے باہر نکلتے ہیں اور دہلیز میں اپنا چہرہ رکھ دیتے ہیں، اور رکھ کر کہتے ہیں کہ جب تک تم میرے چہرے پر پیر رکھ کر تم باہر نہیں نکلو گے، میں جب تک اپنا چہرہ یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ آپ نے اس طرح سے توبہ کی، مطلب اب دیکھیے دل کسی کا اگر دکھائے تو اس طرح سے معافی ہونا چاہیے۔ مقام کیا ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اور شیطان آپ سے راستے سے کترا کر چلا جاتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جنت میں آپ کے جو ہے نا قدموں کے نشان، آپ نے معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا آپ نے۔ یہ بڑے بڑے ہستیاں ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کے پاس تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہم نے ناراض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند کرتے ہیں اس کا میں نے دل دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا محبت کر رہا ہے، تو اب ہمارے لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب اگر ہم یہ غور نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل بڑھتے جائے گی، اور ہمارا حال کیا ہوگا، پھر جہنم کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی
جو رضا ہے وہ رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی ہماری جو ہے نا اللہ کی رضا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہماری کامیابی ہے. اب دیکھیے ایک واقعہ سنتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے اجلّہ صحابہ ہیں دونوں بھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بھائی، اے سلمان فارسی، آپ میرے کو جو ہے نا ایک بات بتائیے، کیا میری حکومت کے میں اہل ہوں اور حکومت میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور میرے لیے جو ہے نا کچھ نصیحت تو بتائیے، کچھ اگر ہے تو، کچھ غلطی ہے تو بتائیے. آپ اس طرح سے بولتے نہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بول کے بولتے ہیں. لیکن پھر آپ بڑے اصرار کرنے کے بعد جو ہے نا آپ پھر ایک بات بتاتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا کہ ابھی تک جو ہے نا رعایا میں پورا کھانا ابھی پہنچا نہیں. رعایا میں ابھی کھانا بٹنے والا ہے، بس مطلب بانٹنے والے ہیں، ابھی چل رہا ہے، ابھی پروسیس چل رہا ہے، وہ پروسیسنگ میں ہے. لیکن آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کھانے میں جو ہے نا سالن کے ساتھ آپ چٹنی بھی کھا رہے ہیں. آپ مطلب ابھی رعایا کے پاس ابھی سالن، ابھی کھانا وغیرہ پہنچا ہی نہیں، آپ جو ہے نا کھانے میں دو سالن ایک ساتھ کھا رہے ہیں، مطلب چٹنی بھی کھا رہے ہیں اور سالن بھی کھا رہے ہیں آپ ساتھ میں. یہ بات میرے کو اچھی نہیں لگتی ہے آپ کے بول کے. اس طرح سے جیسا بولتے ہی جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فوراً آپ نے جو ہے نا ان کا ماتھا چوم کر کیا کہا آپ نے، اللہ سلمان فارسی کو سلامت رکھے. تو یہاں پر مقام دیکھیں، آپ ہمارے لیے غور کریں کہ جو ہے نا کہ ہم اگر تھوڑا سا پڑھ لے، تھوڑا سا لکھ لے، تھوڑا سا مقام حاصل کر لے، تو اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہو گئی بھی تو جو ہے نا کہ کیا کرتے ہیں ہم، بولے میرے کو بولا، کیسا بولتا میرے کو، انہیں میرے کو بولتا، اس کی مجال میرے کو اس کی مجال دیکھو، اس نے مجھے بولا بول کے. اس طرح سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اس کو. لیکن یہاں پر اتنے بڑے مقامات پر اتنے بڑے صحابہ ہو کر جو ہے نا، جسے جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل چکی ہے، جسے نبیوں کا مقام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ہم دیکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں اپنے آپ میں، ہم یہ غور کریں کہ ہمارا مقام، ہمارے پاس جو تکبر ہے وہ کیا ہے. ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اسلام ایمان احسان نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اسی لیے ہم جو ہے نا ہم جگہ جگہ پر ہم جو ہے نا ناکام ہو رہے ہیں. ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں، احسان نہیں ہے، اور ہم متقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہم نہ تو ڈر رہے ہیں، نہ تو ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں. تقوی اختیار کریں گے تو پھر اللہ سے ڈریں گے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری جو ہے نا کہ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد عمر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کھائے گا، یا تو سالن کھائے گا یا تو پھر چٹنی کھائے گا. اس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اسلام ایمان احسان کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. یہ اس پر جو ٹک گیا وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے. اس پر جو تینوں پر جو عمل کر لیا وہ متقی ہو جائے گا. تینوں پر ٹکنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. اور یہ تینوں پر عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو متقی کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا اس میں جو کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے، مولا اس میں ہمارے لیے مولا معاف کر دے مولا. اور ہمیں جو ہے نا اسلام ایمان احسان پر ہمیں مولا ثابت قدمی عطا فرما مولا. اور اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل اور احسان کے ساتھ مولا تینوں پر عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما مولا. عمل میں بھی اخلاص عطا فرما، اور مولا ایمان میں بھی اخلاص عطا فرما مولا. اور عمل میں اور دین میں مولا ہمیں آسانی عطا فرما مولا. یا رب کریم مولا ہماری مدد فرما مولا، ہماری مدد فرما مولا. ہمیں مولا کامیابی عطا فرما مولا. ہمیں متقی بنا دے مولا. اسلام ایمان احسان پر ٹکنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما مولا.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔